बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफजाल। आज के प्रोग्राम का ब्रेक डाउन आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल पर एक नज़र डालेंगे और सवाल उठाएंगे कि पाकिस्तान की सियासी हुकूमतें हमें मुस्तकबिल का मौशी रोड मैप देने में क्यों नाकाम हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम आज से शुरू होने वाले एहतजाजी माहौल पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि महमूद खान अचकज़ई की सरबराही में 6 जमाती इत्तेहाद क्या हासिल करना चाहता है, इत्तेहाद के मकासद आखिर हैं क्या। प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होता है, जिसमें गज़ा में जारी जंग की बात करेंगे और देखेंगे कि क्या इजराइल गुज़श्ता 6 माह के दौरान अपने तयशुदा अहदाफ सका है। पाकिस्तान एक सियासी और मौशी भंवर में उलझा हुआ है। सियासी जमातें और कायदीन लाइल्म हैं कि पाकिस्तान के मौशी मुस्तकबिल को कैसे महफूज बनाया जा सकता है। गुज़श्ता 3 सियासी अदवार को अगर ज़ेरे गौर लाया जाए तो पाकिस्तानी अवाम तमाम सियासी जमातों और सियासी कायदीन को आजमा चुकी है, मगर पाकिस्तान की मुस्तकबिल की राह का तयन करना हमें एक मुआशरा और मज़ीद मौशी तनज़्ज़ुली का शिकार तो ज़रूर नज़र आ रहा है, लेकिन जो राह है वो नज़र नहीं आ रही। रवा बरस फरवरी में महंगाई 31.5% रही और मुल्क में 48 साला महंगाई का रिकॉर्ड टूट गया। आलमी बैंक की मौशी डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 40% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुकी है। माली साल 2022-23 में गुर्बत की शरह में 4.5% इजाफा हुआ, जिससे मजीद 1 करोड़ अफराद के गुर्बत की लकीर से नीचे जाने का खदशा है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को आइंदा 5 बरसों में $120 बिलियन के मजमूई कर्जों की ज़रूरत होगी, जो कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर से 126% से 274% ज़ायद है। इसी तरह मुल्क को डिफ़ॉल्ट जैसे बहरान का भी सामना रहेगा। पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल और गुज़श्ता अदवार में होने वाले मौशी फैसले जांचने के लिए ईद की छुट्टियों के दौरान ऑप्टिमस कैपिटल मैनेजमेंट के जारी करदा ग्राफिक्स को अगर देखें तो अपनी सियासी हुकूमतों की कारकर्दगी का सही मानों में पता चल सकता है। जारी करदा ग्राफिक्स में बताया गया है कि 1965 से 1991 तक पाकिस्तान की मईशत भारत से बेहतर परफॉर्म कर रही थी। 1991-92 में पाकिस्तान में शरह तरक्की 6% रिकॉर्ड की गई, ताहम इसके बाद पाकिस्तान की मईशत मुसलसल गिरावट का शिकार रही। पिछले 15 सालों में औसत शरह तरक्की 3.4% से कम रही। अगले 5 सालों में मईशत मजीद सुस्तरवी का शिकार रहेगी और औसतन 2% रहने का इम्कान है, जिससे गुर्बत में इजाफा होगा, आमदनी में फ़र्क मजीद बढ़ने के साथ बेरोजगारी में भी इजाफा होगा। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो 1990 के बाद भारत ने पाकिस्तान को मौशी तरक्की की रेस में पीछे छोड़ दिया और गुज़श्ता 27 साल से भारत की तरक्की का सफ़र जारी है। मौशी माहिरीन के मुताबिक ग्राफिक्स पाकिस्तान की मईशत की अफसोसनाक हालत को जाहिर करते हैं। माहिर मौशी अमूर डॉक्टर अशफाक हसन का कहना है कि 2 ग्राफिक्स में से एक ये बताता है कि किस तरह पाकिस्तान की मईशत आहिस्ता आहिस्ता हमारी आंखों के सामने डूब रही है और हम महज खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। आज हम सवाल उठाने पर मजबूर हैं कि ऐसा क्या हुआ कि 1990 के बाद पाकिस्तान की मईशत तनज़्ज़ुली का शिकार रही। सबसे अहम वजह सियासी हुकूमतों के अपने मुकर्ररा वक्त से पहले तब्दीली और मौशी पॉलिसीज़ में यकसुई ना होना करार दी जा सकती है। सियासी हुकूमत का IMF पर इन्हसार, शरह सूद में इजाफा और बेमकसद टैक्स का निज़ाम हमारी मईशत की तनज़्ज़ुली की अहम वजह है। 2003 से 2008 तक अफगान जंग की बदौलत पाकिस्तान में ज़र मुबादला की फरावानी हुई और इसी दौरान पाकिस्तान IMF प्रोग्राम से बाहर आया, जिस दौरान पाकिस्तान ने अपनी मौशी पॉलिसियाँ किसी दबाव के बगैर बनाई। 2008-9 से लेकर अब तक पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम्स के तहत चल रहा है। ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान को मुस्तकबिल का रोड मैप दे सकी। पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसीज़ को IMF को आउटसोर्स कर दिया। मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत की पॉलिसीज़ भी वाज़ेह हैं। पाकिस्तान फिर से 3 साल के IMF के प्रोग्राम में जाने का इरादा रखता है, जिससे साफ है कि पाकिस्तान की मईशत मज़ीद तनज़्ज़ुली का शिकार होगी, जिसकी नुमायां वजह टैक्स नेट को वसी करने में नाकामी के साथ बुनियादी रिफॉर्म्स की अदम मौजूदगी है। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम सवाल उठाने की कोशिश करेंगे कि क्या पाकिस्तान की मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में इस मौशी घन चक्कर से बाहर निकल सकेगी? कब हम मुस्तकबिल की मौशी पॉलिसीज़ बना सकेंगे? क्यों हमारे सियासी कायदीन मईशत की बेहतरी के लिए एक साथ बैठने के लिए तैयार नहीं?
پاکستان میں سیاسی عدم استحکام، احتجاج اور دھرنوں کا ماحول کب ختم ہو سکے گا؟ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق گورنر سندھ اور سابق چیئرمین اچکاری کمیشن محمد زبیر۔ بہت بہت شکریہ محمد زبیر صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو بتائیے گا، آپ ایک ایسی اکنامک ٹیم کا حصہ رہے اس جماعت کے ساتھ جو اس بار پھر برسر اقتدار ہے، اس جماعت کی حکومت ہے۔ اس بار اگر یہ کہا جائے کہ ایک نئی ٹیم ہے، بلکہ یہ بھی نہیں کہ نئی ٹیم ہے، یوں کہیے کہ a team headed by a new leader this time، محمد اورنگزیب صاحب، کیا فرق ہے اور کتنی صلاحیت رکھتی ہے یہ ٹیم ان تمام چیزوں سے، معیشت کی تنزلی سے ملک کو نکالنے کی؟ ایک تو پہلے تو سب سے بڑا فرق جو ہے وہ آپ کے سوال کا جواب کہ میاں نواز شریف وزیر اعظم نہیں ہے، شہباز شریف ہے۔ تو دونوں کا بالکل جو سوچ ہے، اکنامک فلسفی ہے، گورننس کی فلسفی ہے، فورن پالیسی کے حوالے سے ہر لحاظ سے بالکل 180 ڈگریز ڈفرینٹ ہے۔ آئی مین یہ ایک اگر آپ کہیں کہ دس از ناٹ پی ایم ایل این جو پی ایم ایل این ریپرزینٹ کرتی تھی تو یہ درست ہوگا، کیونکہ یہ تمام چیزیں جو ہوتے ہیں، چاہے جس میں کانسٹیٹیوشن کو صحیح طریقے سے چلانا، لیگل ایشوز کو ایڈریس کرنا، کورٹ کے جو بھی ایشوز ہوتے ہیں اس کو، فورن پالیسی کہ آپ کے ٹریڈ ہمسایہ ممالک کے ساتھ کتنے اچھے ریلیشن شپ ہیں اور اس کی وجہ سے ٹریڈ کو فروغ ہوگا، اس کی وجہ سے آپ کی معیشت کو ٹھیک ہونا ہوگا۔ سو اگر آپ ان سب چیزوں میں بلیو ہی نہیں کریں گے اور آپ سمجھیں گے کہ سیدھا سیدھا آپ اورنگزیب صاحب سے بیٹھیں اور آئی ایم ایف کے پاس جانے کا اور پھر ایک سیلیبریشن کا تاثر دیا جاتا ہے کہ جی ابھی تھرڈ ٹرانش آ جائے گی تو وہ اس پر ظاہر ہے ایک دوسرے کو مبارکباد دی جائے گی، اور پھر جو آپ نے کہا 24واں آئی ایم ایف پروگرام ہونے کی بات ہو رہی ہے، اور یہ ایک اتنا غلط تاثر ہے نا سعدیہ، آپ نے اس کو کور بھی کیا تھوڑا سا، بٹ میں اس کو ایمفسائز کرنا چاہوں گا کہ یہ اتنا غلط تاثر ہے اور اس کی جو بھینٹ چڑھتے ہیں وہ عوام، کیونکہ سیلیبریشنز ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دی جاتی ہے اور پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا۔ اب ہم اس سٹیج پر آ گئے ہیں کہ جہاں ہم اس چیز کو سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا، تو ایک تو آپ نے یہ ایکسیپٹ کر لیا یو آر ناٹ اے نارمل کنٹری۔ سو ایوری ٹائم آج بھی ایک پیمنٹ ہوئی ہے جس کا اسٹیٹ بینک نے ٹویٹ کیا جو کرنے کا بنتا بھی نہیں تھا کہ $1 بلین پاکستان نے بانڈز کی پیمنٹ کرنی تھی، جو کہ بزنس ایز یوزول ہے۔ اٹ از جسٹ لائک سعدیہ میں اور آپ بینک جائیں اپنے اکاؤنٹ سے پیسے نکلوانے کے لیے، اور بینک جب ہمیں اب میرا پیسہ واپس کرتے تو وہ پھر سیلیبریٹ کرے اور سارے اس کو پبلک بھی کرے کہ محمد زبیر صاحب آئے تھے اور ان کے بینک میں انہوں نے چیک دیا اور ہم نے پے کر دیا۔ بھائی اگر آپ کی اتنی خراب حالت ہو گئی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں نا جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہوتا ہے اور 24واں آئی ایم ایف کا پروگرام ہے، تو ایک بات تو طے ہے کہ 23 آئی ایم ایف پروگرام نے پاکستان کی قسمت نہیں بدلی ہے۔ اگر آپ پچھلے 6 سال کا، یا آپ نے جو کہا 2008 سے لے کے آج تک ماسوا 2 سال کے 2016 سے 2018 پاکستان ہیز بین کنسسٹنٹلی ود آئی ایم ایف پروگرام۔ اب اس دوران اگر آپ کسی بھی اشاریے کو دیکھیں، کیا مہنگائی کم ہوئی ہے یا زیادہ ہوئی ہے؟ زیادہ ہوئی ہے، بہت زیادہ ہوئی ہے۔ غربت کم ہوئی ہے یا زیادہ ہوئی ہے؟ بے روزگاری کم ہوئی ہے یا زیادہ ہوئی ہے؟ آپ کے قرضے کم ہوئے ہیں یا زیادہ ہوئے ہیں؟ اب یہ بتائیے کہ اگر یہ حل نہیں ہے، گو کہ بہت سارے اکانومسٹ، میں نے اپنے پروگرام میں بہت ساری ایسی اوپینین سنی ہے اکانومسٹ سے جو کہتے ہیں کہ جی دس آئی ایم ایف پروگرام از انیویٹیبل، آئی ایم ایف کے علاوہ کوئی اور ہمارے پاس راستہ ہی نہیں ہے۔ اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں تو کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو لیٹ می کلیریفائی مائی سیلف، یہ ناگزیر ہے یہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام فار دا ٹائم بینگ، جب تک آپ چیزیں باقی صحیح نہیں کرتے۔ فار دا ٹائم کوشچن یہ ہے کہ اس کے یہ جو ٹرک کی بتی کے پیچھے نہیں لگانے کا ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو صرف ایک پچھلے 2 سال کی ایگزامپل دیتا ہوں۔ 2022 میں جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے اور ہم آئی ایم ایف کی طرف بڑے اگریسولی جا رہے تھے، جو کہ کنٹینیوشن تھا جو پی ٹی آئی پروگرام میں تھا، اور اس کے لیے شہباز شریف صاحب نے وزیر جو بھی خزانہ تھے اسحاق ڈار صاحب اور سب نے یہ کہا کہ جی یہ آئی ایم ایف کے پروگرام کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمیں بڑے مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے، جو کہ صحیح بات ہے، مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے۔ مشکل فیصلے کیا ہوں گے؟ وہ ظاہر ہے پیٹرول کی قیمتیں بڑھانی ہوں گی، بجلی کے نرخ بڑھانے ہوں گے، ٹیکسز بڑھانے ہوں گے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ اس کا بوجھ کس پر پڑا؟ عوام پر، عوام پر، مڈل کلاس انکلوڈیڈ،
لوور مڈل کلاس اور وہ طبقہ جو غربت کی لکیر سے نیچے ہے، وہ ایک تو ان کو ڈائریکٹلی پڑا زیادہ ٹیکسز کی صورت میں، بجلی کے بلوں میں، گیس کے بلوں میں، اور دوسرا جو انفلیشن کا آپ نے ذکر کیا کہ 30% سے اوپر چلا گیا جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا. تو دونوں طرف سے، اور گروتھ جو تھی پاکستان کی نیگیٹو اگر آپ دیکھیں اس کو، اس سے زیادہ لیتھل کمبینیشن نہیں ہو سکتا عوام کو مارنے کا. بیلٹ ٹائٹننگ کس کی ہوئی تھی؟ عوام کی. اور ایمنیسٹی کس کو ملی تھی؟ امیر لوگوں کو. وہ جو ٹیکس انسینٹیوز کس کو ملے؟ امیر لوگوں کو. کالے دھن کو سفید کرنا پچھلے 6 سال میں 3 آ چکے ہیں، 2 پی ٹی آئی کی حکومت میں، 1 پی ایم ایل این کی حکومت میں. تو وہ تو امیروں کے لیے ہوتے نا کالے دھن کو سفید کرنا. غریب کے پاس یا مڈل کلاس کے پاس تو اتنا پیسہ ہوتا ہی نہیں کہ وہ یہ چیز کو بینیفٹ لے سکے. جی قرضے اسی. تو اب 2 سال کے بعد پھر ہمیں ایک، اب آپ عوام کا ریاکشن دیکھیں نا، پھر کہا جا رہا ہے کہ ہم ایک اور آئی ایم ایف پروگرام میں جا رہے ہیں اور بیلٹ ٹائٹننگ کرنے کا وقت ہے. اب بیلٹ ٹائٹننگ کس کی ہوگی؟ اسی عوام کی ہوگی. بھرتا کس کو بنایا جائے گا؟ اسی عوام کو بنایا جائے گا. تو عوام یہ حق بچانے پہ پوچھنے میں کہ وہ جو قربانیاں میں نے 2 سال پہلے دی تھیں، تو اس میں اگر آپ اس وقت وہ بڑے فیصلے کرتے جو کہ آپ کے ریفارمز کی طرف آپ کو لے کے جاتے، جس کی وجہ سے ہم 23 دفعہ پہلے جا چکے ہیں اور اب 24 دفعہ، آپ وہ بڑے فیصلے جو ریفارمز کے ہوتے ہیں، جس میں آپ نے کہا ٹیکس کا آپ کا جو بھی مشینری ہے کہ وہ صرف ایگزسٹنگ جو ٹیکس پیئر ہے آپ کا اسی پہ مزید بوجھ پڑتا ہے، نئے ٹیکس پیئرز تو نہیں آتے. ایگزیکٹلی. آپ ریفارمز کا تو دیکھیں نا، ریفارمز کا تو مطلب ہوتا ہی ہے نا کہ آپ نے ایگریکلچر سیکٹر کو لے کے آنا ہے، ٹریڈرز کو بیچ میں ٹیکس نیٹ میں لے کے آنا ہے، آپ نے انرجی سیکٹر کے ریفارمز کرنے ہیں، آپ نے جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں اس کی بدحالی جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کو یا تو پرائیویٹائز کرنا ہے یا آپ نے ریسٹرکچر کرنا ہے تاکہ وہ جو بدحالی ہے 700-800 بلین روپے سالانہ کی، جس کا بوجھ پھر عوام کو دینا پڑتا ہے، اس میں آسانی پیدا ہو. تو آپ نے کوئی سٹیپ آپ پچھلے اتنے سالوں سے آئی ایم ایف پروگرام میں آپ نے کوئی نہیں اٹھایا. اور پھر ظاہر سی بات ہے یہ ایسے ہی ہے ناگزیر، جیسے ایک گھر ہے جس میں کھانا پکانے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو آپ کو پھر باہر جا کے مانگنا ہی پڑے گا نا. تو ناگزیر تو ہے، لیکن سوال تو یہ گھر والے پوچھیں گے نا کہ بھائی آپ کوئی اچھا کام کیوں نہیں کر لیتے کہ اس کے سے چھٹکارا حاصل ہو. صحیح ہے. اور پہلا والا پہلے کسی سے مانگتے ہیں، وہ قرضہ اپنا واپس مانگتا ہے تو پھر آپ اس کا قرض اتارنے کے لیے ایک اور سے قرض لے لیتے ہیں. ہمارے ساتھ وہ حساب چل رہا ہے. بٹ مجھے بتائیے زبیر صاحب، اتنا میں نے جیسے پہلے کہا کہ آپ تو پی ایم ایل این کی اکنامک ٹیم کا حصہ رہے، پارٹ اینڈ پارسل رہے تمام چیزیں. پی ڈی ایم کے پچھلے 16 مہینے ہم نے دیکھے جس میں بہت برے حالات ہوئے معیشت کے، مہنگائی بہت زیادہ بڑھی، اور اس وقت تمام جماعتیں اکٹھی تھیں تو تمام جماعتیں مل کے بھی نہیں حالات صحیح کر سکیں. تو اب تو ان میں سے ایک جماعت حکومت میں ہے، گو کہ اس کا دوسرا اسپیکٹ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس فریڈم ہوگی، آزادی ہوگی پالیسیز میں، ہم کسی کی کوئی جو ہے وہ ناز نخرے نہیں اٹھا رہے ہوں گے. تو یہ تمام چیزیں جہاں سے پی ایم ایل این نے آغاز کیا تھا اکانومی کو بہتر کرنے کا، واٹ وینٹ رانگ؟ غلطیاں کہاں پہ ہو گئیں پھر بیچ میں؟ ایک تو دیکھیں جو بڑے فیصلے ہوتے ہیں نا، جو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے لینے ہوتے ہیں، جب پی ڈی ایم کی حکومت بننے جا رہی تھی، ووٹ آف نو کانفیڈنس کرنے جا رہے تھے، تو اس وقت یہ چیزیں اگر 6-8 گھنٹے بیٹھ کے ڈیبیٹ کر لیتے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جی وہ 3.5-4 سال ہو چکے تھے پی ٹی آئی کی حکومت کو، وہ لاسٹ ان کا وہ تھا 1.5 سال رہتا تھا. تو آپ اس وقت کیوں حکومت میں آنا چاہتے ہیں؟ آپ وہ جو معیشت کی بہتری کے لیے آپ کو جو فیصلے کرنے ہیں وہ آپ نہیں کر سکیں گے. اور آپ مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ جی ہم نے پرائیویٹائزیشن کے مد میں کوئی کام نہیں کیا 16 مہینے کیونکہ ٹائم اتنا نہیں تھا. تو اس کا مطلب ٹائم تو پاکستان کا ضائع ہوا نا، پریشر تو پاکستان کے عوام پر آئے نا. اس سے زیادہ اچھا ہوتا کہ اگر آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس کرتے اور آپ الیکشن میں سیدھا جاتے. تو سعدیہ یہ پلیز لسن ٹو دس آرگومنٹ آف مائن کہ اگر آپ اس وقت الیکشن میں جاتے تو یہ جو 2 سال گزرے ہیں پی ٹی آئی کو تو گئے ہوئے 2 سال ہو چکے نا. سو دس 2 years would have been part of a 5-year tenure. اور اس میں آپ شروع میں آ کے جو ہوتا ہے اس وقت آپ ریفارمز انیشیٹ کرتے ہیں بیکاز وہ بڑے سلو ہوتے ہیں، اس کے لیے بڑی پیشنس چاہیے ہوتی ہے. سو آپ نے 2 سال قوم کے ضائع کر دیے. دوسرا یہ جو کہتے ہیں نا 13 جماعتیں تھیں یا 12 جماعتیں تھیں، یہ تو اس سے زیادہ ریڈیکولس بات نہیں ہو سکتی کہ سارے معیشت کے حوالے سے جب مفتاح اسماعیل اور اسحاق ڈار پی ایم ایل این میں ہوتے ہوئے نہیں ایک بات پر ایگری کر سکتے اگلے 2 مہینے کے لیے،
تو 13 جماعتیں بیٹھ کے کیسے کر اگلے 15 سال کے لیے کیسے ایک معیشت کے پلان پر کر سکتے ہیں؟ ہر ایک کا اپنا پلان ہوتا ہے, ہر ایک کا اپنا رائٹ ہوتا ہے کہ ہم نے اسٹیبلائزیشن کی طرف جانا ہے, گروتھ کی طرف جانا ہے, یا واٹ ایور آپ کا جو بھی ہر فائنینس منسٹر یا ہر حکومت کا ایک سوچ ہوتی ہے کہ ہم ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے کیا کریں. اور شاید اسی چیز کو دیکھتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت کیبنٹ میں آئے ہی نہیں کہ اگر پرفارم نہیں کرتی یا الزام آنا ہے, سارے کا سارا رسپانسبلٹی آنی ہے, تو صرف پی ایم ایل این پر آئے, ان پر نہ آئے. مجھے بتائیے, آپ نے ابھی نجکاری کا ذکر کیا, پرائیویٹائزیشن کا, کہ اس وقت کہا گیا کہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے تو ہم پرائیویٹائزیشن کے لیے اقدامات اس طریقے سے نہیں اٹھا سکے. ابھی یہ جو پچھلے دنوں کیئر ٹیکر گورنمنٹ گئی ہے, جو یہ آغاز کر کے گئے, فواد حسن فواد آغاز کر کے گئی ہیں, پی آئی اے سے کر کے گئے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ حکومت بھی انہی چیزوں کو لے کر چلے گی, گو کہ اس میں حلیف ہے پیپلز پارٹی جو کہ پرائیویٹائزیشن کے شدید خلاف ہے؟ اب دیکھیں نا, یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ جو 16 مہینے میں ایک تو پہلے تو پرائیویٹائزیشن منسٹر بنایا کس کو کیا تھا. میں نے کہا نا 6-8 گھنٹے اگر لگاتے پہلے کہ ہم نے کیا کیا ہمارے اہداف ہیں, چاہے 16 مہینے ہوں یا 6 مہینے ہوں, وی ہیو ٹو ٹیک ایوری تھنگ سیریسلی اینڈ شو دا لٹل اسٹیپس دیٹ وی ہیو ٹیکن, تاکہ ایک تسلسل رہے. سو پرائیویٹائزیشن منسٹر پیپلز پارٹی کے تھے. ابھی آپ سوچیں تو اس میں سنجیدگی کیا تھی کہ آپ نے پیپلز پارٹی جس کی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ وہ پرائیویٹائزیشن کے اگینسٹ ہے, ان کو آپ نے پرائیویٹائزیشن منسٹر بنا دیا. بائی دا وے 2 تھے, ایک اسپیشل اسسٹنٹ بھی تھے, وہ بھی پیپلز پارٹی کے تھے. ٹھیک ہے, تو کوئی سنجیدگی نہیں تھی. اور سعدیہ, آپ خود میڈیا سے تعلق ہے, آپ نے اس 16 مہینے میں ایک دفعہ بھی نہیں سنا ہوگا کمپیئر ٹو دا کیئر ٹیکر گورنمنٹ. جب وہ آئی ہے اور فواد حسن فواد کو بنایا ہے, تو اس نے, آپ نے دیکھا وہ ٹی وی پر بھی نظر آئے, بات کرتے ہوئے نظر آئے, باہر جاتے ہوئے, پی آئی اے کی جس سٹیج پر وہ پہنچا کے گئے ہیں, یہ انہی کی مرہون منت ہے. اینڈ وی شوڈ بی تھینکفل ٹو فواد حسن فواد فار واٹ ہی ڈیڈ. اور اگر وہ نہ کیا ہوتا تو پھر ہم وہی 2 سال, یا بلکہ پی ٹی آئی کی جو حکومت تھی اس نے بھی کچھ نہیں کیا تھا. میاں محمد سومرو تھے, بڑے اچھے آدمی ہیں, بٹ پرائیویٹائزیشن کے اس میں مطلب ایک ہوتا ہے نا, آپ ایک کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں نا, کچھ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, ایک انٹرسٹ شو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, پھر وہ ریفلیکٹ کرتا ہے پرائم منسٹر لیول پر بھی, وہ ریفلیکٹ کرتا ہے باقی کابینہ کے لیول پر بھی, اور پرائیویٹ سیکٹر کے لیول پر بھی, آپ کس کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں. سو وہ ابھی بالکل پی آئی اے کا انہوں نے بہت پروگریس کی ہے. آج جو اس کے ٹیکنیکل مسائل تھے, پروفیشنل, جی I mean اگر آپ یہ پی آئی اے کی نجکاری کی حوالے سے پوچھ رہی ہیں تو بالکل مجھے ہوپ ہے. اور اوور آل اس لیے مجھے ہوپ نہیں ہے کہ جو اس حکومت کا جس طرح سے یہ وجود میں آئی ہے اور اس کا جو مینڈیٹ ہے, I mean they don't carry the mandate. دیکھیں نا, جمہوریت میں, پارلیمنٹری جمہوریت میں ایک کنیکشن ہونا چاہیے. عوام الیکٹ کرتے ہیں اپنے چوزن ریپرزنٹیٹیوز کو تاکہ وہ فیصلے کریں, بڑے آپ کہہ رہے ہیں وہ کریڈیبلٹی جو ہے وہ نہیں ہے, ان کے پیچھے عوام کھڑی ہے, آپ کو اس پہ ہوپ نہیں ہے. رائٹ, بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ محمد زبیر صاحب فار جوائننگ us on the show. We'll take a break here. Stay tuned. Welcome back. وزیر اعظم شہباز شریف کو ابھی حلف لیے 40 دن نہیں گزرے اور 6 جماعتی اتحاد حکومت کے خلاف مکمل طور پر متحرک ہو چکا ہے. اپوزیشن اتحاد نے آئین کی بالادستی کے لیے تحفظ آئین پاکستان کے نام سے تحریک شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے. اپوزیشن اتحاد میں پاکستان تحریک انصاف, پشتونخوا ملی عوامی پارٹی, جماعت اسلامی, بلوچستان نیشنل پارٹی, سنی اتحاد کونسل اور مجلس وحدت المسلمین شامل ہیں. پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی کو 6 جماعتی اتحاد کا سربراہ نامزد کر دیا گیا ہے. محمود اچکزئی نے پشین جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم میں سے کوئی فوج کے خلاف نہیں, ہمارا اختلاف ان کے سیاسی رول سے ہے. ہم میں سے کسی نے آئین کو نہیں توڑا, ہم آئین کی حفاظت کرتے ہیں اور آئین کے دفاع میں کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. تحریک انصاف کے رہنما عمر ایوب کا کہنا تھا کہ جہاں قانون کی پاسداری نہیں ہوتی وہاں خوشحالی نہیں ہوتی, اس لیے تحریک چلانے کا فیصلہ کیا ہے. عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے, بجلی کی قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں, محنت کش کے لیے گھر کا چولہا جلانا مشکل ہو گیا ہے. ہم محنت کش کے لیے یہ تحریک چلا رہے ہیں. عمر ایوب کا مزید کہنا تھا کہ حکومت بلوچستان نے جلسے کو ناکام بنانے کے لیے جگہ جگہ ناکے لگائے ہیں. حکمرانوں سے پوچھتا ہوں تمہیں ڈر کس چیز کا ہے؟ ہم آئین کے تحفظ کے لیے نکلے ہیں. اگر آئین کی بالادستی ہوتی تو قیدی نمبر 804 آج جیل میں نہ ہوتا.
اپوزیشن اتحاد کے پیشین میں پہلے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے سردار اختر مینگل کا کہنا تھا کہ یہ حکومت فارم 47 کی حکومت ہے، یہ الیکشن کمیشن کی حکومت ہے، مرکز میں بنی حکومت کو پاکستان کی حکومت نہیں سمجھتا، ہماری تحریک آئین کی بالادستی اور حقوق کے حصول تک جاری رہے گی۔ 6 جماعتی اتحاد نے آج بلوچستان میں پیشین اور چمن جلسے کے ساتھ حکومت مخالف تحریک کا آغاز کر دیا ہے۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم سوال اٹھائیں گے کہ کیا 6 جماعتی اتحاد کی تحریک وفاق میں احتجاج اور دھرنوں تک جا سکتی ہے؟ کیا حکومت مخالف تحریک کا قیام وفاق میں اتحادی حکومت کے معاشی پلان کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کرنا ہے؟ اور کیا تحریک انصاف KP کی حکومت بھی وفاق کے خلاف احتجاج کا حصہ بنے گی؟ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شوکت یوسفزئی۔ بہت بہت شکریہ شوکت یوسفزئی صاحب، پروگرام میں آپ نے وقت دیا۔ شوکت یوسفزئی صاحب، پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آج سے جس تحریک کا آغاز آپ لوگ کر چکے ہیں بلوچستان سے، مقصد کیا ہے، مقاصد کیا ہیں اگر ایک سے زائد ہے تو، اور اس کا حصول کیسے ممکن ہوگا؟ تحریک سے، جلسوں سے، دھرنوں سے اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں، پہلے تو یہ سمجھائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ سعدیہ۔ دیکھیں، بڑا کلیئر میسج ہے، اس وقت آئین پاکستان کافی مشکلات میں ہے، اور کہیں پہ پاکستان میں کسی جگہ آپ کو آئین اور قانون اور اس کی بالادستی نظر نہیں آ رہی، جو کہ بہت خطرناک ہے۔ ایک تو مطلب وہ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں جی معاشی پرابلم ہے، لوگوں کو مشکلات ہیں، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، یہ ایک اپنی جگہ، لیکن جس ملک کے اندر آئین قانون یہ ختم ہوتا جائے اور آپ کو نظر بھی آئے کہ جو جہاں سے لوگ انصاف کے طلبگار ہوتے ہیں وہ ججز بھی انصاف مانگ رہے ہیں، ان کو بھی انصاف نہیں مل رہا ہو، دوسری طرف اداروں میں بھی کھینچتانی شروع ہو، تو یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس حالات میں پھر ملک کی سروائیول مشکل ہو جاتی ہے، تو اس لیے ہم آئین پاکستان کے تحفظ کے لیے یہ 5-6 جماعتوں سے مل کر جو تحریک کا آغاز کیا، یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ تو آغاز ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ یہ اس میں شدت آئے گی۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ آگے جا کے ہم اسٹوڈنٹس کو اور جو ہے اپنا وکلاء کو، ان کو اس تاریخ میں شامل کریں گے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب وکلاء اور اسٹوڈنٹ شامل ہو جاتے ہیں یونیورسٹی کے طلباء، تو پھر وہ تحریک کافی مؤثر ہو جاتی ہے، اس کا روکنا پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ اب ایشو یہ ہے کہ اس ملک کے اندر بہت سارے ایشوز اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے معاشی صورتحال جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی۔ آپ کا انٹرو بھی میں نے تھوڑا بہت سنا کہ جی ہم قرضے بھی بیرونی واپس کرنے میں بڑے وہ نظر آ رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی آپ دیکھیں کہ 1 کروڑ لوگ اگلے سال جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے چلے جائیں گے۔ یہ مطلب یہ مفتاح اسماعیل جو ان کا اپنا وزیر خزانہ تھا، یہ اس نے یہ انکشاف کیا ہے جی۔ تو اگر یہ صورتحال ہے اس ملک کے اندر، تو آپ دیکھیں کہ جب غریب پریشان ہے، ملازم پیشہ پریشان ہے، مہنگائی کی یہ حالات ہے، 25% جو ہے نا وہ شرح چلے گی۔ میرے خیال سے ایشیا کا سب سے مہنگا ترین جو ہے وہ ملک ڈکلیئر ہوئے پاکستان، اور سب سے ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ مہنگائی کے برے حالات ہیں، عوام کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن پہلے مجھے یہ سمجھائیے 1.9% پہ آ گیا ہے۔ لیکن یہ سمجھائیے شوکت یوسفزئی صاحب کہ چلیں مہنگائی کی بات کرتے ہیں، آئین کی بالادستی جو کہ اوبویسلی آپ کا مین فوکس ہے تحریک کا، اس پہ بھی میں آتی ہوں، لیکن آپ لوگ سڑکوں پہ آئیں گے۔ اب بلوچستان، KP کے سندھ، پنجاب، اسلام آباد میں اگر دھرنے بھی دے دیں گے، روڈز بلاک کر دیں گے، سو یہ بتائیے کہ اس سے کس طریقے سے دباؤ میں لائیں گے اس حکومت کو؟ یہ جو PMLN کی حکومت ہے، کیا یہ بجلی کی قیمتیں کم کر دے گی صرف اس وجہ سے کہ آپ لوگ سڑکوں پہ ہیں یا احتجاج کر رہے ہیں؟ پیٹرول نہیں بڑھائیں گے یا عوام کو جو ہے وہ 3 وقت کی روٹی نصیب ہو جائے گی؟ کیسے ہوگا یہ؟ ہاؤ ڈز دس ورک؟ دیکھیں، یہ تو فارم 47 کی حکومت ہے نا، ان پہ آلریڈی پریشر ہے، ان کا ضمیر بھی مطمئن نہیں ہے۔ جب یہ حکومت کر رہے ہیں تو ان کا ضمیر بھی ان کو ملامت کر رہا ہے کہ ایک مینڈیٹ چوری کر کے یہ آئے ہیں حکومت میں۔ اور دیکھیں ہمارے پاس کیا آپشن ہو سکتا ہے، آپ مجھے بتائیں۔ 3 آپشنز ہمارے پاس ہیں۔ ایک ہے وہ جو ہم عدالتوں میں جا رہے ہیں، عدالتوں میں بات کر رہے ہیں، عدالتوں میں چیزوں کو اٹھا رہے ہیں، انصاف مانگ رہے ہیں۔ دوسرا ہمارے پاس اسمبلیاں ہیں، جو اسمبلی میں ہم جا رہے ہیں، اسمبلی میں بات کر رہے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر اپنی آواز اٹھا رہے ہیں۔ تیسرا عوام ہے۔ یہی جمہوریت ہے، جمہوریت کا یہی وہ ہے طرز، ہمیں یہی بتایا گیا ہے۔ اب ہم وہ لوگ ہیں جو بندوق نہیں اٹھا سکتے، ہم وہ لوگ ہیں جو یہ نہیں کر سکتے کہ جا کے کسی جگہوں پہ حملے کر دیں۔ سیاسی لوگ ہیں، سیاسی طور پہ یہی 3 راستے ہمیں بتائے گئے ہیں اور ان تینوں راستوں پہ ہم چل رہے ہیں۔ اگر دیکھیں ان میں شرم حیا ہوگی ان حکومت میں، تو یہ خود ہی دیکھ لے گی کہ عوام کس طرح جی رہی ہے، کتنی مشکلات میں جی رہی ہے۔ آج دیکھیں
جو مڈل کلاس ہے وہ آپ دیکھ لیں وہ ڈکلائن پہ چلا گیا ہے. مڈل کلاس ختم ہو رہا ہے کیونکہ عام آدمی, آپ کل میں نے 2 کلو ٹماٹر کے لیے بھیجا ہے بندے کو, وہ 600 روپے پھر 2 کلو ٹماٹر لے کر آیا. جی تو اگر پیاز ٹماٹر لوگ نہیں خرید سکتے تو باقی چیزیں کیسے خریدیں گے؟ روٹی 40 روپے پہ چلی گئی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو عام آدمی کے بس میں نہیں ہے, تو عام آدمی کیا کرے گا آپ بتائیں مجھے. ہم سیاسی لوگ ہیں, ٹھیک ہے, وہ لوگوں اگین نے وہی ووٹ بات آ ہمیں گئی دیا ہے. کہ اگر آپ کو آلریڈی یہ لگتا ہے کہ حکومت کے کان پہ جوں تک نہیں رینگ رہی ہے تو پھر یہ احتجاج کرنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا, یا اس سے ٹماٹر پیاز کی قیمتیں جو ہیں وہ نیچے نہیں چلی جائیں گی. اینڈ ہیونگ سیڈ دیٹ, یہی آئین کی بالادستی کو کیسے آپ انشور کریں گے احتجاج سے؟ آئین بنایا پارلیمنٹیرینز نے, ہمارا جو قانون ساز ادارہ ہے اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کا عدالتوں کا کام ہے. تمام کیسز, سیاسی کیسز بھی ہوتے ہیں وہ عدالتوں میں چلے جاتے ہیں. اس کو کیسے میک شور کریں گے کہ ہاں جی یہ آئین ہے, یہ آئین کی شکیں, اس پہ اب آپ نے عمل درآمد کرنا ہے, اور کون کرے گا؟ دیکھیں اس وقت سعدیہ سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ عوام چاہتی ہے کہ وہ اس حکومت کے خلاف بھی نکلیں, اس حکومت کے خلاف احتجاج بھی کریں. ان کو پلیٹ فارم نہیں مل رہا ہے, اور صرف عوام نہیں, بہت سارے اداروں کے لوگ بھی, کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے نا وہ اس کے کنٹرول میں نہیں ہے حکومت میں. اور جو لوگ سمجھدار لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ہونا چاہیے اور پاکستان کو کمزور نہیں ہونا چاہیے, تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کمزور ہوتا جا رہا ہے, اس کی معاشی صورتحال بدترین ہوتی جا رہی ہے. اب جب معاشی صورتحال کسی ملک کی خراب ہو جائے اور پھر آئین قانون کی بالادستی ختم ہو جائے تو پھر یہ ہوگا نا, آپ دیکھیں کچے کے ڈاکو پکے کے ڈاکو, کراچی میں آپ کوئی پھر نہیں سکتا ہے, شہروں کے اندر لوگ نہیں پھر سکتے. آپ سندھ کے دیکھیں, پنجاب کے دیکھیں, بلوچستان میں 11 بندوں کو مار دیا گیا کل. یہ وہ چیزیں ہیں جو عوام فیل کر رہی ہے کہ وہ عوام غیر محفوظ ہوتی جا رہی ہے. تو پھر کیا کریں گے لوگ, پھر کیا کریں گے آپ مجھے بتائیں؟ پھر سڑکوں پہ ہی آئیں گے, احتجاج ہی کریں گے. اور مجھے نہیں خیال ہے کہ اگر ایک دفعہ احتجاج مؤثر ہو گیا تو یہ فارم 47 والی حکومت اتنی ٹک جائے گی, میرا نہیں خیال ہے. یہ دیکھیں یہ ایک حد تک ان کو سپورٹ ملی ہوئی ہے, لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ عوام کے سامنے. لیکن اچھا اس میں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے نا شوکت یوسف سعید صاحب, جو اوبیسلی حکومت بتا رہی ہے, یا جس بھی طریقے سے آپ اس حکومت کو غیر قانونی ناجائز حکومت فارم 47 والی حکومت کہیں, لیکن اس وقت وفاق ان کے پاس ہے, ملک کا نظام وہ سنبھال رہے ہیں, ان کی جماعت کی حکومت ہے. ابھی وزیر اعظم کو 40 دن بھی نہیں ہوئے اوتھ لیے ہوئے, وہ اپنا اکنامک پلان کس طریقے سے لے کر آتے. ایک نیا وزیر خزانہ ہم دیکھ رہے ہیں محمد اورنگزیب, بجٹ انہوں نے پیش کرنا ہے, آئی ایم ایف کے پاس وہ جا رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ تمام چیزیں جو ناگزیر ہیں ملک کے لیے اس وقت وہ ہمیں کرنی پڑ رہی ہیں, اور آنے والے دنوں میں آپ ریلیف بھی دیکھیں گے. لیکن آپ اگر 40 دنوں میں ہی کہہ دیں کہ ناکام ہوگی حکومت, تو پھر کیسے آپ کو موقع ملے گا کہ دیکھنے کا ان کی پرفارمنس کا؟ یہ ان کا نقطہ ہے. دیکھیں یہ اس حکومت کا تسلسل ہے سادی, یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ 40 دن کی حکومت ہے. شہباز شریف جو 16 مہینے پی ڈی ایم کے تھے وہی کنٹینیو کر رہے ہیں, جو 16 دیکھیں وہ کنٹینیو کر رہے ہیں. پھر نگران حکومت جب آئی ہے تو وہ بھی ان کی تھی. یہ کون سے نئے لوگ لے کر آئے ہیں؟ وہی انور کاکڑ انہی کا بندہ نکلا, یہ جو محسن نقوی ہے یہ بھی ان کا بندہ نکلا. تو یہ کوئی باہر سے تو لوگ لے کے نہیں آئے. ایک دیکھیں کہ اسحاق ڈار کی چینجز آئی ہے کہ ان کو خزانے سے لے کے وزارت خارجہ میں کر دیا گیا ہے. تو یہ ایک اور تباہی ہے, کیونکہ اس کو تو ایکسپیرینس ہے ہی نہیں. وہ جس میں ایکسپیرینس تھا اس کی تباہی اس نے کر دی, جس کا ایکسپیرینس نہیں ہے اب اللہ جانے, اللہ خیر ہی کرے کیا ہوگا اس ملک کے ساتھ. تو دیکھیں یہ صورتحال کوئی اتنی اچھی نہیں لگ رہی ہے لوگوں کو. یہ انوائرمنٹ ایسا بن رہا ہے کہ حکومت کے لیے جو ہے نا محدود ہوتا جا رہا ہے حل کا. اب ان کے خود امتحان ہے, اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ حکومت سروائیو کر سکے. بہت زیادہ مشکل صورتحال ہے. یہ دیکھیں ابھی تو اپریل چل رہا ہے جی, اور اپریل کے بعد مئی جون میں جب یہ بجلی کے بل آنا شروع ہو جائیں گے نا, اور اس کے ساتھ ابھی گیس, یعنی آپ دیکھیں کہ مزے کی بات ہے کہ 3 دن ہو گئے ہمارے, یہ جو تیسرا چوتھا دن ہے آج عید کا, آپ یقین کریں کہ اس میں 2-2 گھنٹے گیس آئی ہے, باقی لوڈ شیڈنگ. تو گیس کہاں چلی گئی؟ اس گرمی میں گیس کہاں چلی گئی؟ تو یہ صورتحال ہے اس ملک کا کہ لوگ جو ہے نا دوائیاں دے رہے ہیں, بجلی نہیں ہے. میں نے ٹویٹ کیا کہ جی وہ گیس کہاں چلی گئی, عید کے دن ہے. تو مجھے لوگوں نے دیکھا کہ آپ گیس کا رو رہے ہیں, یہاں بجلی نہیں ہے. یہ بتائیے, بالکل ٹھیک ہے, ایک طرف مہنگائی. آپ کو لگ رہا ہے مئی جون میں یہ شدت پکڑ جائے گا احتجاج, یہ تحریک جو ہے, کیونکہ آپ نے کہا کہ عوام تنگ ہو کے اس میں شامل ہو جائیں گے, اسٹوڈنٹس آ جائیں گے, لائرز آ جائیں گے. آپ کی اب حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی KPK کے اندر, عوام نے وہاں پہ آپ کو ایک بار پھر سے منتخب کیا ہے.
اب کیا وہ حکومت جس کو شروع میں ہمیں لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں صوبہ اور وفاق کیسے کوئی ورکنگ ریلیشن شپ رکھ سکیں گے، لیکن جب گنڈا پور صاحب کی وزیر اعظم سے ملاقات ہو گئی، پھر محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ کی ملاقات ہو گئی چیف منسٹر سے، تو اس کے بعد کچھ چیزیں بہتری کی طرف یا ایٹ لیسٹ تھوڑی سٹیبل نظر آئیں، یا سی ایم لگے کہ وہ خواہاں ہیں ایک اچھے ریلیشن شپ کے وفاق کے ساتھ، کیونکہ اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. تو کیا اب وہ حکومت، صوبے کی حکومت، کے پی کے کی حکومت بھی اس احتجاج میں وفاق کے خلاف شامل ہوگی؟ کیا ہمیں خود یہ حکومت سڑکوں پر احتجاج کرتی نظر آئے گی؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں ساتھیہ، ایک ہے پولیٹیکل، ایک ہے گورنمنٹ. یہ پارٹی کا فیصلہ شروع دن سے علی امین کو بتایا گیا تھا کہ جی آپ اپنے گورنمنٹ ریلیشن شپ کیسے آپ نے رکھنے ہیں. آپ نے صوبے کے حقوق کے لیے وزیر اعظم سے بھی ملنا ہے، وفاقی وزراء سے بھی ملنا ہے، وفاقی حکومت کے ساتھ اپنا لائحان رکھنا ہے جو صوبے کے حقوق کے حوالے سے ہوں گے، اور جو پولیٹیکل ہمارے جو سیاسی وہ ہیں اس میں کسی قسم کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھا جائے گا. تو یہ دو چیزیں ہیں، اور اگر وہ ملاقات بھی کی ہے تو وہ حکومت کے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا 86% جو ہمارا بجٹ ہے وہ وفاق سے آتا ہے، وہاں سے ہو کر آتا ہے. ہمارے جتنے بھی جو ہمارے ٹیکسز کا پیسہ ہوتا ہے، نیٹ ہائیڈل پروفٹ کا ہوتا ہے، بجلی اینڈ گیس کا ہوتا ہے، یہ سارا جو ہے وفاق سے ہمیں ہو کر آتا ہے، اور اسی پہ ہم یہ گورنمنٹ چلتی ہے. تو اس حوالے سے جب بات کرنی ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی ہم نے اس ناجائز حکومت سے ہی بات کرنی ہوگی نا. تو اس حوالے سے ان کو یہ ریلیف دیا گیا ہے کہ آپ اپنے حق کے لیے بات کریں گے، صوبے کے حق کے لیے بات کریں گے، تو وہ ہم کرتے رہیں گے. تو سڑکوں پہ نہیں آئیں گے آپ کی حکومت، کے پی کی حکومت سڑکوں پہ نہیں آئے گی؟ نہیں دیکھیں حکومت کے آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمیں جو پولیٹیکل، ہماری بہت بڑی پارٹی ہے الحمدللہ، بہت بڑی اسٹریٹ پاور ہے ہمارے پاس، اور آپ کو پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں تو ہے ہی بہت بڑی، لیکن پنجاب میں بھی ہے، اور سندھ اور بلوچستان میں بھی ہے. آپ نے دیکھا پشین کا جلسہ، اس کے باوجود کہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ ماضی میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں، پرویز خٹک صاحب جب چیف منسٹر تھے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کس طریقے سے آئے تھے اسلام آباد چڑھائی کرنے. تو اب آپ کہہ رہے ہیں یہ حکومت نہیں آئے گی سڑکوں پہ؟ نہیں دیکھیں وہ چڑھائی کی بات نہیں تھی، اس میں بھی تھا، ڈیفینیٹلی میں انفارمیشن منسٹر تھا. وہ چڑھائی والی بات نہیں تھی، وہ ہم جا رہے تھے، وہاں پہ جلسہ تھا، ہم چاہتے تھے کہ وہاں جائیں، اس جلسے میں شریک ہو عمران خان کے جو انہوں نے کال دی تھی. لیکن اس سے جو چیز بنائی گئی کہ جی اٹک پار نہیں جا سکتے آپ، وزیر اعلیٰ بھی نہیں جا سکتا، تو یہ تو ایک غیر قانونی عمل تھا جو انہوں نے کیا، اور اس غیر قانونی عمل کا نتیجہ بھی آپ نے دیکھا. لیکن یہ دیکھیں ہمارے لیے حکومت اس وقت اتنی اہم نہیں ہے، خیبر پختونخوا کی بھی اہم نہیں ہے، دوسری بھی نہیں. ہمارے لیے اہم یہ ہے کہ ہم عوام کے آئینی، قانونی، ان کے کیسے ان کا تحفظ کریں، اور ملک کا آئین کو کیسے بچائیں جو اس وقت داؤ پہ لگا ہوا ہے. آپ نے دیکھا جو کچھ ہوا، کہتے ہیں جی یہ بڑھا چڑھا کر چیزوں کو پیش کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اداروں میں تفریق آ رہی ہے. ہم کچھ بھی نہیں پیش کر رہے ہیں. لیکن شوکت یوسف صحیح صاحب، آپ کی اپنی جماعت کے اندر جو ہے، جو کہ اس وقت سیاسی لوگوں سے زیادہ ایک وکلا کی جماعت لگتی ہے، بہت زیادہ وکلا جو ہیں وہ ٹیک اوور کر چکے ہیں، اب ان کی بھی کچھ مختلف اوپینین نظر آتی ہے، وہاں پہ بھی کچھ دراڑیں نظر آتی ہیں. شیر افضل مروت کی ایک الگ اوپینین آتی ہے، بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ الگ بات کر رہے ہوتے ہیں، اسد کیسر، عمر ایوب ایک الگ ویو لینتھ پہ ہوتے ہیں. سو ایسا لگتا نہیں ہے کہ آپ کی جماعت کے تمام لوگ بھی ان تمام چیزوں پہ متفق ہیں؟ انفیکٹ یہ تحریک کو لے کے بھی بیرسٹر گوہر کا ایک الگ موقف تھا کہ نہیں پارلیمان کے اندر کی سیاست کریں. نہیں دیکھیں یہ آپ کی بات درست ہے کچھ حد تک، لیکن وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اختلافات ہیں. ڈیفینیٹلی گوہر صاحب نئے پارٹی میں آئے تھے اور وکالت انہوں نے کی تھی. سیاسی تجربہ اور وکالت کا تجربہ الگ الگ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بہت اچھا ٹیکل کیا، سارے معاملات کو دیکھے، مشکل وقت میں پارٹی کو سنبھالا دیا. عمر ایوب صاحب ہیں، شیر افضل مروت چونکہ جذباتی ہیں، میرا کلاس فیلو بھی ہے، وہ جذباتی رہتا ہے، لیکن یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے پارٹی کو کافی سنبھالا دیا ہے اس مشکل وقت میں. تو کوئی اختلاف نہیں ہے، صرف یہ ہوتا ہے کہ ڈیفینیٹلی جو سیاسی لوگ سوچتے ہیں وہ پھر سمجھتے ہیں کہ جی ہماری بات درست ہونی چاہیے اور اس کو اسی طرح عمل ہونا چاہیے. وکیل جو ہیں وہ اب ظاہر ہے وکیل اور سیاستدان ایک ہی چیز ہوتے ہیں، لیکن بہرحال ان کے سوچ میں اس میں تھوڑی بہت تبدیلی ہو سکتی ہے، لیکن اختلافات کی بات بالکل غلط ہے. ابھی آپ دیکھیں پشین کا جلسہ ہوا ہے، پشین کے جلسے میں ساری لیڈرشپ متفق ہے، اس کے بعد جو تحریک چلنے والی ہے اس پہ بھی متفق ہے. تو ایز سچ اس طرح پارٹی کے اندر کوئی اختلافات نہیں ہے الحمدللہ. صرف یہی ظاہر ہے، دیکھیں عمران خان اس وقت جیل میں ہے،
اور پارٹی انہی کے نام پہ چلتی ہے. اگر کوئی اپنا دھڑا بناتا ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. دھڑا وہی ہوگا جو عمران خان کا ہوگا. ٹھیک ہے, اس بہت لیے پارٹی کے اندر میں نہیں سمجھتا کوئی دھڑا بنا بھی دے تو کوئی فرق نہیں پڑے. Right, Shaukat Yusuf, thank you very much for joining us on the show. We'll take a break here. Stay tuned. غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی جارحیت کو آج 190 دن مکمل ہو چکے ہیں. آج کے اس ایڈیٹوریل میں ہم کچھ اہم سوالات کے جوابات تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا گزشتہ 6 ماہ کی جنگ سے اسرائیل اپنے طے شدہ اہداف حاصل کر سکا ہے. سوال نمبر 1, کیا اسرائیل حماس کو مکمل طور پر ختم کرنے میں کامیاب ہو سکا ہے؟ امریکی پروفیسر جان میئرشائمر کا کہنا ہے کہ اسرائیل حماس کو شکست دینے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے. اسرائیل کے ریکارڈ کے مطابق غزہ میں کارروائی کے آغاز پر حماس کے جنگجوؤں کی کل تعداد 40,000 تھی, جبکہ کچھ اسرائیلی عہدیداروں کا کہنا تھا کہ حماس کی کل تعداد اس سے بھی زیادہ تھی. اگر فرض کر لیا جائے کہ حماس کے جنگجوؤں کی تعداد 40,000 ہے اور اب تک کے اسرائیلی دعوے کے مطابق 12,000 سے زائد فائٹرز مارے جا چکے ہیں. اسرائیلی دعوے کو اگر درست بھی مانا جائے تو پھر بھی صاف ظاہر ہے کہ بہت سارے حماس کے جنگجو اب بھی زندہ ہیں اور غزہ کے اندر موجود ہیں. بہت ساری زیر زمین سرنگیں اب بھی موجود ہیں جہاں وہ آسانی سے رہ سکتے ہیں. سب سے اہم بات 6 ماہ کی نسل کشی کی کارروائی کے بعد اسرائیل تقریباً اپنی تمام بریگیڈز کو غزہ سے نکال چکا ہے, جس کا مطلب ہے کہ اسرائیل کی لڑنے والی افواج غزہ سے باہر جا چکی ہیں. اس وقت غزہ میں صرف ایک اسرائیلی بریگیڈ موجود ہے, تو پھر حماس کو شکست کیسے ہوئی؟ اسرائیل حماس کو شکست دینے میں ناکام ہو چکا ہے. بہت جلد شوٹنگ رکنے والی ہے اور جب جنگ بندی ہوئی تو پھر حماس کے فائٹرز سرنگوں سے نکل کر باہر آئیں گے اور فتح کا جشن منائیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے اسرائیلی جارحیت کا مقابلہ کیا ہے اور ہم بچ گئے ہیں. اسرائیل ہمیں ختم کرنے میں ناکام ہو چکا ہے, اس لیے ہم یہ جنگ جیت چکے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل اس سے لا علم ہے. اسرائیلی میڈیا اور اسرائیلی ماہرین کی رائے کو اگر دیکھا جائے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اسرائیل میں ایک سوچ پائی جاتی ہے کہ حماس کا مکمل خاتمہ ممکن نہیں ہے. سوال نمبر 2, کیا اسرائیل رفح پر حملہ آور ہوگا؟ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو اپنی کابینہ کے شدید دباؤ میں ہیں اور کابینہ ان پر واضح کر چکی ہے کہ اگر رفح پر فوجی کارروائی کا آغاز نہ کیا گیا تو ان کی حکومت خطرے میں پڑ سکتی ہے. رفح پر فوجی کارروائی کا آغاز نہ ہوا تو نیتن یاہو کی سیاسی مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے. ایک اہم بات, اگر نیتن یاہو رفح پر حملہ آور نہ ہوا تو یہ دعویٰ نہیں کر سکے گا کہ انہوں نے حماس کا مکمل خاتمہ کر دیا ہے, کیونکہ اسرائیلی وزیراعظم کئی مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں کہ رفح حماس کی محفوظ پناہ گاہ ہے. اپنی سیاسی وجوہات کی وجہ سے نیتن یاہو بہت جلد رفح پر حملہ آور ہوگا, ورنہ ہر نئے دن کے ساتھ مشکلات میں اضافہ ہوگا. سوال نمبر 3, کیا رفح پر فوجی چڑھائی سے بڑے پیمانے پر انسانی جانوں کا ضیاع ہوگا؟ گزشتہ 6 ماہ کی نسل کشی کی کارروائی کے بعد آج شمالی غزہ میں قحط کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے. عالمی دباؤ کے باوجود اسرائیل خوراک کی فراہمی کے راستے میں مشکلات کھڑی کر رہا ہے. فلسطینی عوام بھوک اور بیماریوں کی وجہ سے اموات کا شکار ہو رہی ہے, جس سے واضح ہے کہ نسل کشی کا سلسلہ آج بھی جاری ہے. یہی وجہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے حامی ممالک کی طرف سے بھی غزہ کے حل کی بات کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اب فلسطینی عوام کا قتل عام رکنا چاہیے. ایسی صورتحال میں اگر اسرائیلی افواج رفح پر حملہ آور ہوتی ہیں تو خدشہ ہے کہ ایک بڑی تعداد میں معصوم فلسطینیوں کی شہادتیں ہو سکتی ہیں, جس سے اسرائیل کے لیے مزید مشکلات کھڑی ہوں گی, جس کے بعد بائیڈن انتظامیہ جو پہلے سے اس نسل کشی کی ذمہ دار ہے اس پر دنیا بھر سے مزید دباؤ بڑھے گا. رفح پر حملہ اسرائیل اور امریکہ کی صورتحال کو مزید گھمبیر کر دے گا. سوال نمبر 4, کیا اسرائیل امریکہ کو جنگ میں گھسیٹنے کی کوشش کر رہا ہے؟ گزشتہ 6 ماہ سے امریکہ ہر اسرائیلی اقدام کی پشت پناہی کر رہا ہے, مگر اپریل کے آغاز پر دمشق میں ایرانی قونصلیٹ پر اسرائیلی حملے کے بعد صورتحال یکسر تبدیل ہو چکی ہے. اسرائیل نے امریکہ کو ایران کے مد مقابل لا کھڑا کر دیا ہے. دمشق حملے کے بعد اسرائیل نے امریکہ کو ایک مشکل صورتحال میں دھکیل دیا ہے. امریکی پروفیسر جان میئرشائمر کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے امریکہ کو جنگ میں گھسیٹنے کی کوشش کی ہے.
اسرائیلی حملے سے قبل اسرائیل اور ایران کے مابین جنگ نہیں چل رہی تھی، البتہ اسرائیل کے حملے کے بعد ایران کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ جوابی کارروائی کرے۔ ایران کی جوابی کارروائی کے نتیجے میں امریکہ کھل کر اسرائیل کے دفاع میں آئے گا، جس کا مطلب ہوا کہ ایران امریکہ جنگ کا آغاز پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.